लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोअज़्ज़िज़ सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपनों का ख्याल रखते होंगे और पढ़ते होंगे। जी हाँ, कामयाबी के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपके साथ है। अब किसी एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं। ये है हमारा मकसद कि जो लोग घर में बैठकर तैयारी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म घर पर ही मुहैया किया जाए। और यूट्यूब आजकल हर किसी के रसाई यूट्यूब तक है और यूट्यूब के ज़रिए हम आसानी के साथ बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, बशर्त ये कि हमें यूट्यूब पर अच्छी चीज़ें मिलें। तो उर्दू अदब के हवाले से बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं, ज़रूर इस्तिफ़ादा कीजिए। और हम ये कह रहे हैं कि इतने सारे चिरागों में एक चिराग हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको इस चिराग की रोशनी से थोड़ा सा फ़ायदा हो तो सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। ऑनलाइन वीडियोस देखा कीजिए इस चैनल की, और सबसे बड़ी बात ये कि अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए जो भी वीडियो आपको पसंद आए। अब तमाम तर तफसीलात को छोड़कर अहम बात पर आते हैं, आज के मौजू पर आते हैं। आपसे वादा किया गया था कि चैनल पर असनाफ़ अदब का एक सीरीज़ शुरू की जाएगी, एक सिलसिला शुरू होगा जिसमें तमाम तर असनाफ़ पर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू होगी और हम इस तरह असनाफ़ को पढ़ेंगे कि अगर मुश्किल ज़बान भी हो तो उसको आसानी से हम समझ जाएं। मुश्किल ज़बान से मुराद ये है कि जो किताबी ज़बान होती है, जो जैसे कहते हैं ना कि हम भाई आप तो किताबी बातें करते हैं, तो एक जैसे तहकीकी ज़बान जो होती है वो बड़ी दकीक होती है, बड़ी मुश्किल होती है, हमें मुश्किल लगती है, लेकिन तहकीक का मिजाज ऐसा है। बिल्कुल इसी तरह किताब में जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है और जो हम बोलने में ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है दोनों में फ़र्क होता है और वो फ़र्क हमारे फ़ायदे की चीज़ है अगर हम आसानी के साथ समझना चाहते हैं। देखें, अगर सिर्फ़ किताब से आदमी सीखे या सीख सकता तो उस्ताद की ज़रूरत ना होती। तो तमाम तर बातों का हासिल मकसद ये है कि किताब आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद असनाफ़ अदब के हवाले से कोई सिन्फ़ कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये था माज़ी का किस्सा। अब आपको तमाम तर चीज़ें समझ आएंगी इंशाअल्लाह, और कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल आसानी के साथ बातचीत हो और बिल्कुल आसान अल्फाज में बातचीत हो। तो उसी सिलसिले की पहली कड़ी के सिलसिले की असनाफ़ अदब में जो भी अदब की जो भी असनाफ़ हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन पढ़ेंगे। और उस सिलसिले की पहली कड़ी आज की वीडियो है, और आज की वीडियो में हम इस नाम पर गौर करें, इस मौजू पर गौर करें कि असनाफ़ अदब। असनाफ़ अदब अदब तो कोई अगर ये पूछ ले, मिसाल के तौर पर आपसे कहे कि भाई आप अदब के स्टूडेंट हैं, अदब के शागिर्द हैं, तालिब इल्म हैं, आप ज़रा सोच के बताइए कि अदब क्या है। तो व्हाट इज़ लिटरेचर अगर कोई कहे। अब आप उर्दू अदब से वाबस्ता हैं, पंजाबी अदब से वाबस्ता हैं, सिंधी अदब से वाबस्ता हैं, या किसी भी इलाकाई ज़बान जो भी है, जो भी आपके सूबे की ज़बान है, आपके ख़ित्ते की जो भी ज़बान है, उसके अदब से वाबस्ता हैं, तो सबका जवाब कमोबेश एक ही होगा, बल्कि एक ही होगा। ठीक है, तो ये आपको मालूम तो होना चाहिए। इवन अगर कोई पूछे व्हाट इज़ लिटरेचर, अदब क्या है, तो फिर अगर अंग्रेज़ी अदब का बंदा होगा तो देगा जवाब तो अंग्रेज़ी में, लेकिन जो जवाब होगा वो आप अगर उसी का तर्जुमा कर लें तो वही जवाब उर्दू का भी होगा, वही जवाब किसी और ज़बान के अदब का भी होगा। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। पहले देखते हैं कि असनाफ़ अदब, ठीक है, तो वो क्या है। इससे पहले कि असनाफ़ अदब क्या हैं ये देखिए, हम देखते हैं कि अदब क्या है। तो अगर पहला सवाल अगर कोई आपसे पूछे कि अदब क्या है, तो आसानी के साथ आप उससे क्या कह सकते हैं कि भाई आपसे मालूम किया जा रहा है कि अदब क्या है। ठीक है जी, तो आप कहें कि इंसानी एहसासात, जज्बात, ठीक है जी, तजुर्बात और मुशाहिदात कर लें, ठीक है, महसूसात, एहसासात,
چلیں محسوسات لکھ رہے ہیں کا جمالیاتی اظہار آسانی کے ساتھ آپ بتا دیں کہ ادب ہے۔ اب کیا ہے ادب؟ انسانی احساسات، جذبات، تجربات، مشاہدات، محسوسات کا کیسا اظہار؟ جمالیاتی اظہار ادب ہے۔ پھر سے دیکھیے کہ احساسات جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، جذبات جو جذبے ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، جیسے محبت کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے نفرت کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے حسد کا جذبہ ہوتا ہے، جیسے رشک کا جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تجربات جو بھی ایکسپیرینس آپ کو موجود ہے، آپ نے زندگی سے جو کچھ سیکھا ہے وہ تجربات، اور اسی طرح مشاہدات، ٹھیک ہے، آبزرویشنس جیسے جنہیں آپ انگریزی میں کہتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں تجربہ ہم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم کچھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسانی احساسات، جذبات سمجھتے ہیں، تجربات، مشاہدات، آبزرویشن جو بھی آپ کی ہے، محسوسات جو کچھ آپ فیل کر رہے ہیں، جو بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کا نہ صرف اظہار بلکہ جمالیاتی اظہار، جمالیاتی اظہار ادب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب احساسات بھی سمجھ لیا آپ نے، جذبات، ہاں بھائی جذبات بھی ہوتے ہیں، تجربات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، محسوسات بھی ہوتے ہیں، ان کا اظہار جو ہے ادب ہے، اظہار تو ادب ہے۔ جمالیاتی اظہار کسے کہتے ہیں؟ تو آسان زبان میں آپ اس کا مطلب اگر دیکھیں تو خوبصورت، ٹھیک ہے جی، آپ نے نام سنا ہوگا جمال، لوگوں کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو خوبصورت اظہار جو ہے، اب ایک تو ہوتا ہے اظہار ہے، ایک ہوتا ہے خوبصورت اظہار، ٹھیک، تو ادب انسانی احساسات کا خوبصورت اظہار ہے، انسانی جذبات کا خوبصورت اظہار ہے۔ میں بالکل کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو بالکل ایسے الفاظ میں سمجھاؤں، اس قدر آسان زبان استعمال کروں کہ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکیں۔ دیکھیں اگر ہم صرف یہ کہیں گے نا کہ انسانی احساسات، جذبات، تجربات، مشاہدات، محسوسات کا اظہار ہے، اظہار ادب ہے، تو پھر اخبار کو آپ کو ادب ماننا پڑے گا کہ اخبار بھی ادب ہے، کیونکہ اس میں انسانی تجربات کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اخبار میں موجود ہوتا ہے۔ سچ کی سب سے بڑی ترویج اگر حقیقتاً کوئی لکھے کرے تو اخبار تو سب سے بڑا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن خوبصورت اظہار اس میں نہیں ہوتا۔ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں خدا نخواستہ یہاں ایک بس اور ایک موٹر بائک کی آپس میں ٹکر ہو گئی اور اتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور 2 لوگ جاں بحق ہو گئے، ٹھیک، ہم فرض کر رہے ہیں، تو انہوں نے اظہار تو کیا، انہوں نے بتایا تو صحیح، لیکن یہ اظہار تھا، یہ جمالیاتی اظہار نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شاعری میں براہ راست بات نہیں ہوتی، آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے یہ چلیں اور آسان زبان میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہوگا ادبی حوالے سے فنی و فکری جائزہ، فنی و فکری جائزہ، فکر تو آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں جو خیال ہیں، جو تھاٹس ہیں، جو بھی چیزیں موجود ہیں آپ کے ذہن میں، آپ کی جو سوچ ہے، آسان زبان میں سوچ، تو وہ تو فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فنی و فکری جائزہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم فنی جائزہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فن ہے، جمالیاتی اظہار، یعنی اس بات کو جو انسانی تجربہ تھا، جو انسانی مشاہدہ تھا، جو انسانی احساس تھا، جو انسانی جذبہ تھا، اس کا اظہار تو ہوا، لیکن کیا فنی اظہار ہوا؟ کیا خوبصورت اظہار ہوا؟ جیسے آپ کو بہترین قسم کی لکڑی دے دی جائے، آپ کو جو بھی امدادی سامان ہو وہ بھی دیا جائے، اور مختلف آپ کو اوزار بھی دیے جائیں جن سے کوئی بھی کرسی بنا سکتا ہے جو بھی ماہر آدمی ہے، تو مجھے بتائیں، یا مجھے ایسا سامان مہیا کیا جائے تو کیا میں کرسی بنا لوں گا؟ کیا آپ بنا لیں گی؟ آپ بنا لیں گے؟ اور اگر تو آپ بنا لیں گے تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسی کرسی آپ بنا سکتے ہیں، اس طرح کی کرسی آپ کے لیے بنانا آسان ہے، جو ایک کارپینٹر، جو کرسیاں بنانے والا جو ماہر شخص ہے وہ بنا سکتا ہو؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجے، تو اس کو اس فن پر دسترس حاصل ہے،
یعنی وہ فکر تو رکھتا ہے، فکر تو آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اچھا 4 اس کے پیر ہوں گے اور اس طرح 4 ٹانگیں ہوں گی اس کی، اور پیر تو خیر کرسی کے نہیں ہوتے، تو 4 ٹانگیں ہوں گی اور اس طرح بیٹھنے کی جگہ یہاں پر تختہ ہونا چاہیے یا یہاں پر بان ہونا چاہیے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ٹیک لگانے کی جگہ ہونی چاہیے، اور شاید آپ کوشش کر کے یوٹیوب سے مدد لے کر ان کو آپس میں جوڑ بھی دیں، لیکن کیا وہ نفاست اس میں ہوگی؟ جس طرح کپڑے آپ سینے کے لیے دیتے ہیں کسی کو بھی، تو اگر آپ کے پاس مشین موجود ہے تو چاروں اطراف سے اگر آپ کاٹ بھی لیں اور اس کو سینے کی کوشش بھی کریں، تو کیا وہ جو فنیشنگ ہوتی ہے، یا بھلے ایک کاریگر شخص ہی ہوتا ہے وہ آپ کے کپڑے سیتا ہے، تو کیا ہر کاریگر شخص آپ کو پسند آتا ہے؟ ہر جو ٹیلر ہوتا ہے اس کے سیے ہوئے کپڑے آپ کو پسند آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس نے اپنے جو آپ جس قسم کے کپڑے آپ پسند کرتے ہیں اس نے اس طرح کے کپڑے نہیں بنائے ہوئے ہوتے، یعنی اس نے اپنے فن کا اظہار تو کیا لیکن جو جمالیاتی حص ہے وہ اس کی بیدار نہیں ہے، یعنی جس طرح کی خوبصورتی آپ چاہتے تھے وہ نہیں لا سکا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی معاملہ ہے ادب کا کہ ایک تو ہوتا ہے اظہار، دیکھیں ایوری ون ہیز ہز اون آئیڈیاز تھاٹس، سب کے پاس اپنی فکر ہے، خیال سب کے پاس ہے۔ اگر ادب فکر اور فن کا مجموعہ ہے، اب میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ سب کے پاس فکر ہوتی ہے۔ میرا دعویٰ کیا ہے؟ یہ بالکل سچ ہے کہ ہر شخص کے پاس فکر ہوتی ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ کیا سب کے پاس فن ہوتا ہے؟ ہر شخص کیا اس فکر کو بہترین انداز سے پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دکھ سب کو ملتا ہے، بلکہ زندگی میں خوشیوں کی تعداد وہ نہیں ہوتی جو کہ دکھوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے اور دکھوں سے دور رکھے، لیکن انسانی زندگی کا المیہ ہے کہ دکھ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دکھ نہ ہو تو پھر خوشیوں کا ظاہر رکھے، پھر وہ ذائقہ نہیں رہے گا۔ تو اب وہی دکھ جب کسی عام آدمی کو ملتا ہے تو وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ روتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ صبر کرنے والا ہوگا تو خاموش ہو جائے گا اور خاموشی کی زبان میں وہ گلے کرے گا، یا اس کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، ٹھیک، یا کیا ہو سکتا ہے مزید یہ کہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ ایک عام آدمی کا اظہار یہ ہے، لیکن جب کسی ادب سے وابستہ کسی شاعر کو، کسی افسانہ نگار کو، ناول نگار کو دکھ ملے گا یا دکھ ملتا ہوا کسی کو وہ دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس دکھ کا فنی اظہار بھی پیش کرے گا، یعنی مخصوص قرینے سے اس دکھ کو بیان کرے گا۔ جو احساس اس نے محسوس کیا، اس احساس کو جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ فن ہے۔ جو احساس ہے، جو دکھ ہے، وہ فکر ہے۔ دکھ کے نتیجے میں جو چیزیں آئیں وہ فکر ہے، جبکہ اس فکر کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے وہ فن ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سیف الدین سیف کا شعر ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، لیکن ہمارے استاد محترم جناب عتیق احمد جیلانی صاحب فرماتے تھے کہ یہ شعر اس طرح ہے کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ تو دنیا میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، صرف انداز بیاں جو ہے وہ بدلتا ہے تو بات کا رنگ بدل جاتا ہے، بات نہیں معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کئی ناولس رومانوی ہوتے ہیں، رومان ہے، ہیرو ہیروئن اور اس طرح کا، اور کوئی نہ کوئی معاشرتی ولن ہوتا ہے، لیکن کہانی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی جو فنی اظہار ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو جی، ادب انسانی احساسات، جذبات، انسان کے تجربات، مشاہدات اور محسوسات کا نہ صرف اظہار ہے بلکہ جمالیاتی اظہار ہے، خوبصورت اظہار ہے۔ تو جس طرح ہر شخص اپنے فن میں ماہر ہوتا ہے، پہلے تو وہ چلیں آپ یہ دیکھیں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات، جو ہمارے ڈاکٹر دوست ہیں، وہ کیا کرتے ہیں
کہ جب وہ MBBS کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ تھیوری پڑھتے ہیں، اس کے بعد پریکٹیکل کرتے ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو انہوں نے پڑھی ہیں، اور اچھا 1 سال ان کی ہاؤس جاب بھی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کا وہ اظہار پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ تو جو فکر شاعر کے، رائٹر کے، افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، شاعر ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر جو فکر موجود ہے اس کا وہ اظہار جس طریقے سے، جس قرینے سے کرتا ہے، جس طریقے سے کرتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں فنی اظہار۔ یعنی تشبیہات کیسی استعمال کیں، استعارے کون سے استعمال کیے، اچھا کون سی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے، الفاظ کیسے ہیں، ان کا اسلوب کیسا ہے، یہ تمام چیزیں فنی جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم فکر پر بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں بیان کرنے کے طریقے کو۔ اب میرے خیال سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ فکر اور فن، ادب، ان کا امتزاج ہے۔ فکر سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، چلیں کسی کے پاس انداز مختلف ہے، کوئی سوچتا ہے، کوئی گہرا سوچتا ہے، کوئی سرسری سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کی سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ گہرائی تک نہیں جاتی، وہ سطحی سوچ کا مالک ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہر کسی کے پاس ایک مخصوص فکر کا حامل ذہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کے پاس فن بھی ہو تو وہ اس فن کے ذریعے اس فکر کا اظہار کر سکتا ہے، اور لفظ اس کی مدد کریں گے، اور پھر ہمیں بدلے میں یا تو افسانہ ملے گا، یا تو شاعری ملے گی، یا تو پھر نثر کا کوئی نثر پارہ ہمیں ملے گا۔ تو ادب یہ ہے جی، آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے سمپلی آسان الفاظ میں آخری بار اگر اس پر ہم بات کریں تو کیا بات ہے کہ ادب انسانی احساسات، جذبات، تجربات، مشاہدات اور محسوسات کا نہ صرف اظہار ہے بلکہ خوبصورت اظہار ہے، اور وہ خوبصورت اظہار فنی اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ادبی لوگ، ادب کے جو طالب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ فنی اظہار کسے کہتے ہیں، اور جس پر ہم نے تفصیلی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرا موضوع ہے ہمارا کہ ادب کتنے حصوں میں منقسم ہے۔ موضوع کے حوالے سے، اپنے مخصوص مزاج کے حوالے سے ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نظم اور نثر، 2 حصوں میں ادب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ادب ایک گھر ہے، اور اس گھر کے 2 پورشن ہیں، اور جس طرح، بلکہ یوں ہی سمجھیے، سمجھانے میں مجھے زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ تو جی یہ ایک گھر ہے ادب، اور اس کے یہ 2 پورشن ہیں۔ اب جس طرح کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، اور دونوں کی شادیاں ہوئی ہوں، اور دونوں کو الگ اس نے پورشن بنا دیے ہوں، اور ہر پورشن میں جو ہے وہ جس طرح مختلف کمرے ہوتے ہیں، کہیں پر لان ہوتا ہے، کہیں پر کچھ ہوتا ہے، اور کہیں پر پارک ہوتا ہے۔ ڈرائنگ میری اچھی نہیں ہے تو اس پر آپ جو ہے وہ اس کو اگنور کیجیے گا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے یہ دائرے کھینچنے پڑ رہے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جس طرح مختلف کمرے ہوتے ہیں اور مختلف سیٹنگ ہوتی ہے ہر پورشن کی، بالکل اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ جو نظم ہے وہ الگ پورشن ہے اور نثر الگ پورشن ہے۔ اب نظم ہے کیا؟ بالکل میں زیادہ آپ کو فلسفیانہ انداز میں سمجھاؤں گا ہی نہیں، بالکل آسان الفاظ میں نظم جو ہے وہ شاعری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم مطلب شاعری۔ تو جو بھی دنیا میں شاعری موجود ہے، جو بھی شاعری موجود ہے، جو بھی آپ کے پاس ادبی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں شاعری موجود ہے، تو ہم اس شاعری کو حصہ نظم میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے لکھ بھی لیا ہے۔ تو نظم کا جو پورشن ہے، جو حصہ نظم ہے، وہ حقیقتاً حصہ شاعری ہے، اور اس کا بالکل آسان جواب
नस्र का क्या होगा, शायरी के अलावा बाकी जो कुछ है, शायरी के अलावा बाकी जो कुछ है वो नस्र है। 2 पोर्शन हैं, 2 हिस्से हैं। अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुनक़सिम किया गया है। अदब 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, ठीक। वो 2 हिस्से कौन से हैं? हिस्सा नज़्म और हिस्सा नस्र। नज़्म क्या है? नज़्म शायरी को कहते हैं, पोइट्री, राइट। और जो भी शायरी है, फिर गज़ल है, मसनवी है, रुबाई है, क़ता है, ठीक। मुखम्मस, मुसद्दस, जो भी अक़साम हैं और जितने भी मिसरों की हैं बलिहाज़ मौज़ू बलिहाज़ हैयत, ये आगे चलकर इसको देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझें कि अदबी किताबों में, अदब में जो भी शायरी मौजूद है उसे ही हम नज़्म कहते हैं, और उसकी फिर दीगर असनाफ़ हैं जो कि उस पोर्शन के मुख्तलिफ़ कमरे हैं, आप यूँ समझिए, ठीक है। और नस्र में शायरी के अलावा बाकी जो कुछ भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तहरीरी सूरत में और अदब का हिस्सा हैं, वो हिस्सा नस्र में आती हैं। फिर दास्तान है, नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, मज़मून है, आप बीती है, सवाने है, ठीक है। उसके अलावा जो है खाके हैं, सफ़रनामे हैं, जो भी जिस तरह का मकाले हैं, तो जिस तरह का भी कोई भी अदब पारा, नसर पारा आपके पास मौजूद हो तो वो हिस्सा नसर का ही हिस्सा होगा, ठीक है। अब इसको समराइज़ करते हैं, इसका आसान सा खुलासा। पहले हमने बात किस पर की? असनाफ़ अदब में, कि पहले आप मुख्तलिफ़ गज़लें पढ़ते हैं, आप अफ़साने पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, आप मुख्तलिफ़ असनाफ़ पढ़ते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे जनाब आप नावल तो पढ़ते हैं, लेकिन नावल क्या है? आप कहेंगे सिन्फ़े जनाब। तो वो कहेंगे अच्छा आपने कहा सिन्फ़े अदब है, तो ज़रा बताइए कि असनाफ़ अदब, ये अदब का नाम आपने लिया तो क्या है, अदब क्या है? तो अदब के हवाले से हमने तफ़सीली बात की कि कोई बिल्कुल आसान अल्फाज में मैंने लिखा है, और बिल्कुल इसकी तो आप इस्तिलाहात की कोई भी किताब ले लें, या किसी भी प्रोफेसर साहब के कोई भी किताब ले लें, मेरी नज़र से ऐसी कोई किताब गुज़री नहीं जिसको आसानी के साथ आम तालिब इल्म से मुराद ये नहीं कि वो शख्सी हवाले से आम हो। आम तालिब इल्म वो जो कि अदब पढ़ते हुए जिसको चंद दिन गुज़रे हैं या अभी उसने आगाज़ किया है, तो अगर आते ही मुश्किल चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। तो उनके लिए ये आसान, मैंने इसको आसान ज़बान में बयान करने की कोशिश की है। याद रहे कि ये कोशिश है, वन टेक शूटिंग है। मेरे पास एडिटिंग नहीं होती, मुझे एडिटिंग आती भी नहीं है, और मैंने कोई टीम हायर नहीं की हुई, क्योंकि मैं इस चैनल से पैसे कमाता नहीं हूँ, ना कमाने के दूर दूर तक आसार हैं, क्योंकि हमें अपनी ज़बान से इश्क है, मोहब्बत है। और लेकिन हम साथ साथ ये भी जानते हैं कि आप यूट्यूब चैनल पर अगर लतीफ़े पोस्ट करें, अपलोड करें, आप इधर उधर की बातें करें और झूठ मूठ के किस्से सुनाएं तो लोग बार बार देखते हैं और कई मिलियन व्यूज़ उन पर होते हैं। लेकिन अगर कोई तालीमी वीडियो रखें आप तो फिर आपको चंद 100 व्यूज़ मिल जाएं तो आप खुशनसीब होंगे। मुझे आप सबकी दुआएं मिलती हैं, आप सबकी तरफ से जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल मीठा होता है, जिस तरह सब्र का फल मीठा होता है, तो मेहनत और सब्र साथ साथ चल रहा है। तो आप को बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में चीज़ें समझाना मेरा मकसद है। तो इस वीडियो में हो सकता है कि आपको स्क्रीन के हवाले से मैं एडिटिंग कोई नज़र नहीं आएगी, मेरे पास ये बनाओ सिंगार वाला मामला नहीं है, ठीक है। तो जो है जैसा है, जिस जगह है तो हाज़िर है आप सबके लिए, तो इसको देखिए। तो आसान अल्फाज में मैंने समझाया था कि आपको समझ आ जाए। कोई आपसे पूछे अदब क्या है, आप कहें कि जनाब इंसानी एहसासात, जज्बात, तजुर्बात, मुशाहिदात, महसूसात का जमालियाती इजहार अदब है, ठीक है। तो और हमने और आसानी के साथ अगर आप बताना चाहें तो आप कहें इंसानी एहसासात, जज्बात, तजुर्बात, मुशाहिदात और महसूसात का खूबसूरत इजहार जो है वो अदब है। सिर्फ इजहार नहीं, खूबसूरत इजहार भी अदब है, ठीक है। और अदब 2 चीज़ों का मजमुआ होता है। अदब तख्लीकार, जब भी कोई चीज़ तख्लीक करता है तो 2 चीज़ों वो तख्लीक जो होती है वो 2 चीज़ों का हसीन इम्तज़ाज होती है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है जनाब फ़िक्र और दूसरा फ़न।
تو فکر وہ چیز جو پیش کرنا چاہ رہا ہے، جو خیال اس نے پیش کیا، جو نظریہ اس نے پیش کیا، وہ فکر، اور جس طریقے سے اس نے پیش کیا وہ ہے فن. ٹھیک ہے. فن میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ قرینہ، طریقہ، ٹھیک ہے، یہ فن کہلاتا ہے. کپڑے تو سارے لوگ سیتے ہیں، جو خوبصورت ترین طریقے سے سیتا ہے اور آپ کو پہنتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو سمجھیں کہ اس نے اپنے فن کا اظہار کیا. جیسے فنکار آتے ہیں، فنکار، ٹھیک ہے، فن دکھانے والے، فن پیش کرنے والے، تو ہم کہتے ہیں فلاں فنکار آ رہے ہیں، آپ کو وہ گیت سنائیں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، فن کا اظہار کریں گے. تو ان گانے میں تو وہ جانے کون سے تھاٹس پیش کریں گے، رومانوی گانا ہوگا، انقلابی ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، لیکن جس آواز میں کریں گے، جس سر میں کریں گے، راگ کی کون سی قسم ہوگی، اس قسم میں جو ضرورت ہے جس طرح کی سر لگانے کی، وہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، لگانے میں کس قدر کامیاب ہوں گے، کہاں کہاں ناکام ہوں گے. یہ ہے ان کا فن اور فنی اظہار. اور اس فنی اظہار کرتے ہوئے وہ کہاں ناکام ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، بہرحال یہ سننے والا، دیکھنے والا اس کا فیصلہ کرتا ہے. بالکل اسی طرح جب ادب لکھنے والا ادیب فکر اور فن کا اظہار کرتا ہے تو اس کا کون فیصلہ کرتا ہے کہ اظہار میں وہ کامیاب گیا ہے؟ یہ پڑھنے والا قاری جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو ادب فکر اور فن کا امتزاج ہے. تو فن جو ہے وہی فن ہم بار بار بات کر رہے ہیں، جمالیاتی اظہار. کیونکہ باقی چیزیں تو بڑی آسان ہیں، لیکن جمالیاتی لفظ آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس سے آسان زبان مجھے نہیں ملی، الفاظ مجھے نہیں ملے، تو اس لیے آپ سے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اگلا ہمارے پاس کیا سوال تھا کہ ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ادب کتنے حصوں میں منقسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم نے بات کی کہ ادب 2 حصوں میں منقسم ہے، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ادب ایک گھر کی طرح ہے جس کے 2 پورشن ہیں اور ہر پورشن کی سیٹنگ اپنی ہے، اپنے حوالے سے ہے. اس پورشن کا دوسرے پورشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس گھر کے اس حصے کا دوسرے حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ اسی گھر کا حصہ پورشن، یعنی شاعری ہے تو بھی ادب ہے، نثر ہے تو بھی ادب ہے، لیکن دونوں پورشنز کی سیٹنگ الگ ہے. ان میں جو تزئین و آرائش کا جو معاملہ ہے، جو کام ہے، وہ الگ ہے. یعنی ایک حصہ کیا ہے، نظم، اور دوسرا نثر. نظم سے مراد اردو ادب میں یا کسی بھی ادب میں جو بھی شاعری ہوتی ہے وہ نظم ہے، اور شاعری کے علاوہ جو بھی اصناف موجود ہیں وہ نثر ہیں. اب ان میں کون کون سی اصناف آتی ہیں اور نثر میں کون کون سی اصناف آتی ہیں، نظم میں کون کون سی اصناف ہیں، ان پر بات ہوگی اور تفصیلی ہوگی. اور روزانہ ہم کسی بھی ایک صنف پر، اس لیے میں کل کوشش یہ کروں گا کہ آپ سے، اگر اس ویڈیو پر آپ کی اچھی آپ کا خلوص مجھے نظر آیا، ویوز اچھے آئے، آپ کے کمنٹس اچھے آئے، اگر آپ کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایڈیٹنگ یا اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مجھے کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن خیال آیا کہ انٹرویوز کے علاوہ بھی کانسیپچول ویڈیوز ہونی چاہیے، جو آپ جہاں پر بھی بات کریں، بیان کریں، تو آپ کو آسانی کے ساتھ چیزیں سمجھ آ جائیں، آپ سمجھا سکیں. یہ اگر آپ چیزیں سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ نہیں بھولتی. تو جب آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی تو بیان کرنا اور آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم بھولتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم رٹا مارتے ہیں تو رٹے والی چیز اگر 2 دن نہیں پڑھیں گے، 1 سال نہیں پڑھیں گے، آپ بھول جائیں گے. سمجھی ہوئی ہوگی تو نہیں بھولیں گے. اگر آپ نے آج جمالیاتی اظہار سمجھ لیا ہوگا تو اب آپ نہیں بھولیں گے. پھر دوسری بات، ادب کن چیزوں کا امتزاج ہے، فکر اور فن کا. اس کے بعد فن کیا ہوتا ہے، فکر کیا ہے، اس پر ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے. اور پھر ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس پر بھی ہماری بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ حصے کون کون سے ہیں، اس پر بھی بات ہوئی ہے. کل ہم انشاءاللہ غزل پر، میری کوشش ہوگی کہ غزل پر بات کریں. روزانہ ایک ویڈیو بنانے کی کوشش میں کروں گا. شرط کیا ہے کہ اس ویڈیو پر آپ کی طرف سے اچھا خلوص مجھے دیکھنے کو ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب بہت کہہ دیا تو پھر سارا کیوں کہا، لیکن چونکہ رواج میں ہے تو پھر چلیں یوں ہی صحیح. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، پڑھیے گا
اور بہت زیادہ پڑھیے گا کیونکہ یہ کمپٹیشن کا دور ہے۔ اس میں آپ کے حصے کا جو رزق ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے جتنی انسانی کوشش ہو سکتی ہے آپ وہ کریں گے، اور نتیجہ چھوڑیں گے اللہ پاک پر، اور اللہ پاک صبر کا بہترین پھل دینے والا ہے، اور جو محنت کرتے ہیں ان کی محنت رائے گاں نہیں جاتی۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو چلیں جی، آج کی کلاس یہاں پر کمپلیٹ کر دیں، انشاءاللہ پھر کل کسی اور کلاس میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔